उनकी तारीफ हो आज के इस दिन के लिए, जिसमें आज हम खुदा उनके कलाम को फिर खोलेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे और इस बात को सीखेंगे कि खुदा के फजल की हमें क्यों जरूरत है। खुदा की बख्शिश की हमें क्यों जरूरत है। हम क्यों अपने नेक इमाल से उसके पास नहीं जा सकते। ये फजल है, ये बख्शिश है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें ये कलाम बख्शा ताकि हम उसके नजदीक आ सकें। उसने हमें बुलाया है कि हम इस कलाम को सुन सकें। आए हम बड़ी जल्दी से ज़बूर 23 की तलावत करेंगे। और आज जिस तरह मैंने बताया पहले भी कि ज़बूर 23 ज़बूर 22 जो है उसके पस मंजर में चलेगा। ज़बूर 22 बहुत ही मशहूर ज़बूर है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और फिर उनके मुर्दों में से जी उठने की बात हम सीखते हैं। ये 31 आयात पर मबनी है। ये 31 आयात जो हैं बतौर पस मंजर हम ज़बूर 23 के हम सीखेंगे। और ज़बूर 23 भी अपनी जगह नहायत मशहूर तरीन ज़बूर है। ये ऐसा ज़बूर है जिसको अक्सर ईमानदार याद करते हैं। और मैं आपकी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक ज़बूर 23 को पढ़ा नहीं, याद नहीं किया, तो ज़रूर इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आए हम खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर 23, जिसका हमने मजमून भी रखा है, वो छोड़ा गया ताकि हम ना छोड़े जाएं। ठीक है जी। सो वो छोड़ा गया, दरअसल ये इस बात की दलील है कि हम छोड़े गए और वो हमारी खातिर छोड़ा नहीं गया। सो इस बात को हम सीखेंगे ज़बूर 23 में। उसकी 3 हिस्से हैं, तो इनको ज़रूर आप गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। खुदावंद के पाकलाम में लिखा है। ज़बूर 23 उसकी पहली 3 आयत। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। चौथी आयत है, बल्कि हवा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। 5वीं और 6ठी आयत, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता। तू ने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लिबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकून करूंगा। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आए हम इस बात को समझें कि वो छोड़ा क्यों ना गया, और ताकि हम छोड़े जाएं से मुराद क्या है। इस बात को हम जब सीखते हैं, इस बात को जब हम सोचते हैं, तो एक ईमानदार होते हुए हमें मालूम है पहले से कि खुदावंद यीशु मसीह चरवाहा है। उसने खुद कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जब हम इस बात को मद्देनजर रखते हैं, तो हम समझते हैं ज़बूर 22 जिसकी पहली आयत हमें बताती है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम अक्सर
جب مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں یا ایسٹر یا عید قیامت المسیح پر یہ آیات پڑھتے ہیں مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، تو اکثر اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، اکثر اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا تو مجھے چھوڑ رہا ہے۔ سو اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا اور انسان بنا۔ یہ بات جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کو بھول لا دیا جاتا ہے۔ سو ہم اس بات کو اگر بعد میں آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اپنی مرکزی خیال کی طرف چلیں گے کہ اس دو ابواب میں مرکزی خیال ہمیں کیا پھر ملتا ہے۔ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور زبور 22 میں یہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور جب وہ جان دیتا ہے تو زبور 23 میں جب ابھی ابھی جس کی ہم نے تلاوت کی، ہم سیکھتے ہیں کہ بھیڑ کہتی ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میرے دشمنوں کے سامنے میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، اور پھر اس بات کی گارنٹی اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت میں ہمیشہ اپنے ساتھ لے جائے۔ سو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں، اس مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں، تو پھر پہلی 3 آیات جو ہیں وہ اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اچھا چرواہا پیاسا اور بدحال ہوا تاکہ ہم کو کمی نہ ہو۔ یہی یہ 3 آیات ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آپ نے غور کیا جب اس بات کو آپ سن رہے تھے اور جب میں نے شروع میں اس کو پڑھا، زبور 23 ایک ایسی بھیڑ کی تعریف اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ چرواہے سے شروع ہوتی ہے اس کی بات۔ اس کا چرواہا ہے اس لیے اس کو کمی نہیں، اس کا چرواہا ہے اس لیے وہ ہری ہری چراگاہوں میں چرتی ہے اور تازہ پانیوں میں سے پیتی ہے، وہ اپنی جان کو بحال دیکھتی ہے کیونکہ اس کا چرواہا ایسا کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر وہ لے چلتا ہے۔ لیکن زبور 22 کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ زبور 22 کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر پیاس، دشمن کا گراؤ، طرح کیا جانا، دکھ اور مصیبت اور صلیب ہے، جبکہ آپ یہاں پر سیکھتے ہیں کہ وہ ہری چراگاہوں میں چرتی ہے، جس سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چوپان، اس کا چرواہا اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے خداوند میرا چوپان، چرواہا دراصل اس کا رکھوالا ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق یہاں پر ذاتی ہے، اس لیے اس کو جنبش نہیں، اس کے لیے اس کو کمی نہیں، اس کا رشتہ چرواہے کے ساتھ ہے، اور یہی مسیحی ایمان کی بنیاد۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں
تو ہمارا تعلق دراصل غلام اور آقا کا نہیں بلکہ بیٹے اور باپ کا ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم لے پالک اڈاپٹڈ بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں۔ چرواہا نام بنام ہم کو جانتا ہے۔ یہی ایمان کی دوڑ دراصل انجیل میں نہیں بلکہ نبیوں کے صحیفوں میں بھی ملتی ہے۔ یسایہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے میں تجھے نام بنام جانتا ہوں۔ آپ وہاں پر دیکھیں، اس آیت کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیں، یہاں پر ذاتی تعلق خدا اپنے لوگوں کے ساتھ دکھاتا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یہاں پر سنگولر واحد جو لفظ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ اگلی آیات یسایہ کی کتاب میں سے پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو کہتا ہے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ اور اس بات کی حقیقت آپ کو یوحنا 10 باب میں ملے گی۔ اگر آپ 10 باب پورا پڑھیں تو آپ کو خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ یہاں تیسری آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں کیونکہ وہ اچھا چرواہا اور اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے، چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ آپ اسی بات کو اگر آگے چل کے دیکھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے یوحنا 6 باب 37 آیت میں، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جاتا ہے، جو کوئی میرے پاس آئے گا اس سے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ جناب من، یہ بھیڑ باپ کی مرضی کے مطابق بیٹے کو دی گئی، چرواہے کو دی گئی، بھیڑ اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ باپ نے بیٹے کو دی، اور جو دی ہیں، جو اس کے پاس آتی ہیں، وہ ان کو کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ان کو چھوڑتا نہیں۔ یہی زبور 23 میں ہم آخر میں دیکھیں گے، یہی خد و حال ہم اس میں دیکھیں گے جب وہ کہتی ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی کیونکہ چرواہا اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس فضل کی بات، اس کے نیک اعمال سے اس پر رحمت نہیں بلکہ یہ خداوند کا فضل ہے جو اس کی زندگی میں ہوا ہے، اور اس فضل کے وسیلہ سے جو خداوند اس کا چرواہا اسے بخشتا ہے، وہ ہری ہری چراگاہ میں بیٹھتی ہے، چرتی ہے۔ لیکن زبور 22 کو ضرور یاد رکھیں، چرواہا مارا گیا ہے۔ انجیل یوحنا 10 آپ یاد رکھیں جہاں یسوع مسیح کہتے ہیں میں اچھا چرواہا ہوں، لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں جب وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، تو دراصل وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یوحنا 10:10 میں خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور یہ بات زبور 22 میں آپ کو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند چرواہا کہتا ہے اور خشک ہو گئی ہے، میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ اندازہ لگائیں، چرواہا بیڑوں کے لیے 22 زبور میں مرتا ہے تاکہ بیڑ یہ کہہ سکے کہ مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے ہری ہری چراگاہوں میں میرا چرواہا لے جاتا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن یہ بات
جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ باپ نے پہلے سے اس بات کو مقرر کر رکھا تھا کہ بیڑ نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی سزا اس کا چرواہا بھگتے گا۔ بیڑ شریعت توڑتی ہے اور اس قابل نہیں کہ وہ اس شریعت کو پورا کر سکے، اس قابل نہیں کہ وہ اپنے نیک اعمال سے اس فضل کو، اس قدرت کو، اس محبت کو حاصل کر سکے، کیونکہ بیڑ نے لا محدود ذات کے خلاف گناہ کیا ہے، اور خود بیڑ محدود ذات، کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کبھی بھی اس ہر جانے کا، اس شریعت کا جس نے اس نے توڑا ہے، اس کو پورا کر سکے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے۔ آپ دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو توریت کی شریعت ہی نظر آئے گی، اور مسیح یسوع کہتے ہیں میں اس کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے ہیں، کیونکہ بھیڑ اس قابل نہیں۔ اور پترس اس بات کی خوشخبری یوں دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ دراصل یسایہ 53 باب کی بات کر رہا ہے یہاں پر، کیونکہ پہلے تم بیڑوں کی طرح بٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنے روحوں کے غلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے۔ کیسی خوبصورت اور پر مسرت بات ہے، کیسی زبردست بات ہے کہ ہم جو گناہگار بیڑے تھی، وہ بٹکتی پھرتی تھیں، لیکن کس کے پاس آ گئی ہیں؟ ہم اپنی روحوں کے غلہ بان اور نگہبان کے پاس آ گئے۔ سوال یہ ہے، آپ آج کون سی بیڑ ہے؟ کیا آپ کا مالک آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کا چرواہا اس قابل ہے کہ وہ آپ کے لیے مرے اور آپ کو آزاد کرے، آپ کے لیے قربان ہو، اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو؟ آپ کے لیے وہ دکھ برداشت کرے، لیکن آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھا، اور آپ کی جان کو وہ بحال کرے۔ یہ بات، یہ سوال مزید ہمیں گہرائی میں لے جاتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کا 4 آیت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ لکھا ہے چرواہا موت کی تاریکی میں گیا تاکہ ہم وہاں چھوڑے نہ جائیں۔ لکھتا ہے بلکہ ہوا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جناب من، آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ کا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے، جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں تو حضرت داؤد اس بات کی نشانی نہیں دے رہے
کہ یہ بات ایماندار کی زندگی میں چناؤ ہے کہ اس نے جانا ہے یا نہیں جانا. کلام مقدس واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ اس نے موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرنا ہے. یہ ایماندار کی زندگی کے خد و حال ہے. متی کی انجیل میں جب مسیح یسوع نے اپنا مشہور پہاڑی واز، جس کے بارے میں عالم مذاہب اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، وہ واز اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں مسیح نے واضح طور پر اس بات کی تعلیم دے دی تھی کہ لوگ تمہیں، تم بھیڑوں کو جو میری ہو، میرے نام سے، چرواہے کے نام سے تمہیں لان تان کریں گے. تمہاری وجہ سے نہیں کہ تم کون ہو، اس وجہ سے کہ تم میری بیڑے ہو، تم پر لان تان کی جائے گی، تمہیں ستایا جائے گا، تم موت کے وادیوں میں سے گزرو گے. تم ایسی وادیوں میں سے گزرو گے جہاں تمہیں موت ہی موت نظر آئے گی. لیکن زبور 23 اس بات کی دلیل ہے. خداوند میرا چوپان ہے، میری چوپانی کرنے والا خداوند ہے، یہوہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو سمندروں کو کہے کہ تھم جا، ان کے اندر کوئی حرکت کرنے کی جان نہیں رہتی. جو قبر پر جب جاتا ہے تو صرف نام لیتا ہے لازر کا، کیونکہ علماء اکرام اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ اے مردے تو نکل آ، تو سارے کے سارے مردے نکل آئیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قبرستان خالی ہو جائے. اس لیے وہ لازر کی قبر پر صرف لازر کا نام لیتا ہے. جب میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، تو میرے ساتھ. گہری تاریکی ہو، لوگ کے تانے مجھ پر ہوں کہ میں مسیح کا چیلا ہوں، زبان تالو سے چپک جائے. زبور 22 یہی بتا کہتا ہے کہ میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. یہ چرواہے کی زبان ہے. تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھدے ہیں. حضرت داؤد کے کبھی پاؤں اور ہاتھ نہیں چھدے گئے، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاؤں چھدے. اور یہ الفاظ جب زبور 22 میں آتے ہیں تو اس بات کی مکمل طور پر تصدیق کرتے ہیں کہ زبور 22 دراصل خداوند یسوع مسیح کا صلیبی زبور ہے. لکھا ہے کتے مجھے گھیرے ہوئے، سانڈوں نے میرا گھیرا کیا ہوا ہے. اس بات کو آپ سمجھیں، اس بات کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب صلیبی موت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو منو وہی باتیں جو زبور 22 میں ہوتی ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں. مسیح کے کپڑے انہوں نے چھین لیے اور ان پر کرا ڈالا. یہ زبور 22 کی زبان ہے. یہ اس چرواہے کے بارے میں ہے جو اپنی بھیڑ کے لیے جان دیتا. لیکن چوتھی آیت کہتی ہے میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ میری ساری بلائیں، میری ساری مصیبتیں، میرے سارے دکھ میرے چرواہے نے اٹھا لیے. یہ سایہ نبی اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں
اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کبھی کسی کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو دراصل یہ رومیوں کی اور یہودیوں کی جیت تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا شروع میں، جب مسیح نے جان لیا کہ سارے نوشتے پورے ہوئے اور کہا تمام ہوا، تو یہ دراصل مسیح کے دشمنوں کی جیت نہ تھی بلکہ مسیح کے فتح کا نعرہ تھا، نبیوں کی نبوتوں کی فتح کا نعرہ تھا، خدا کی شریعت کے پورے ہونے کا نعرہ تھا۔ تمام ہوا۔ آج تک 2000 سال ہو گئے، تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی سچے دل سے اس بات کی تحقیق نہ کریں گے کہ مسیح کے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے جب یہ پیشن گوئی کی تو اس سے کیا مراد تھا۔ مسیح کے 1000 سال پہلے جب زبور 2:22 لکھا تو اس سے کیا معنی تھے۔ کبھی نہیں کوشش کریں گے، بلکہ یہ مسیح کو پکارتے ہوئے تنقید کریں گے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ تنقید کریں گے کہ آپ کا خدا تو خدا کو پکار رہا ہے، لیکن اس بات کی کبھی بھی جرت نہ کریں گے کہ زبور 22، یسایہ 53 اور دیگر نبیوں کی پیشن گوئیوں کا کیا مطلب تھا، اس کی کیا حقیقت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں۔ جناب من، بات ختم ہو جاتی ہے کہ کلام مقدس تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس بات کو بھی کبھی نہ پرکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کی کتب مقدسہ ہمیں 1948 میں ملتی ہیں، اور ڈھونڈنے والا بھی کوئی مسیحی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، بلکہ ایک مسلمان شخص تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں پہلی صدی سے مسیح کے جانے کے بعد کے اب تک ہمیں نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن تنقید کرنے والا یہ نہیں سوچے گا، تنقید کرنے والا یہی کہے گا کہ تمہارا خدا کو پکارتا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو نبوت کی تکمیل کر رہا ہے وہاں پر، یہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ یہ صلیب کا نغمہ وہاں پر بلند ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ تنقید اور تنقید ہی ہوگی۔ خدا کا خادم سپرجن اس بات پر کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے جب گزر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے، جب خداوند ہمارا چرواہا ہے تو تاریک ترین وادی بھی اس کی حضوری کی وجہ سے امید کی جگہ بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا
میں دنیا کا نور۔ جہاں مسیح ہے وہاں موت کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے، اور بھیڑ کے لیے چرواہا تنہا رہا، چھوڑا گیا، موت اس پر آئی۔ لیکن زبور 23 بتاتا ہے بھیڑ اکیلی نہ رہی، وہ چھوڑی نہ گئی، بلکہ جب وہ خوف و ہراس میں جاتی ہے تو اس کا خداوند اس کے ساتھ۔ ہم اپنے آخری حصہ کو جب دیکھتے ہیں تو ضرور دیکھیں جب آپ پریشانی اور مشکل اور غمگین ترین صورتحال میں ہوتے ہیں تو کس نے کہا آپ کے ساتھ یہ وعدہ کہ اب سے لے کر ہمیشہ تک میں تیرے ساتھ؟ فقط ہمارے خداوند یسوع مسیح کی متی کی انجیل کے یہ آخری القاب، اب سے لے کر ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بات آپ کو کہاں ملتی ہے پرانے عہد نامے میں؟ زبور 121 میں، جس کو حج کا گیت، حج کا زبور مانا جاتا ہے، اس میں اس بات کی خداوند تصدیق کرتا ہے کہ میں آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ متی کی انجیل میں وہی خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ اب سے لے کر ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اس زمینی سفر میں ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس موت کی وادی کے سفر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو دراصل تسلی، تشفی، اطمینان کی لہر ہماری زندگیوں میں دوڑتی ہے۔ اس وعدے کو ہم یاد کرتے ہیں جو متی کی انجیل 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا بوجھ ہلکا اور میرا جواب لائق ہے۔ یہی بات ہمیں آخری حصے میں ملتی ہے کہ چرواہا اپنے لوگوں کو جلالی گھر تک پہنچاتا ہے۔ لکھا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جناب من، کیسی خوبصورت بات، کیسی خوبصورت دعا ہے، کیسا جلالی اطمینان ہے، کیسی زبردست گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کو جب آپ دیکھتے ہیں زبور 23 میں ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ آیات 1 سے 4 میں داؤد خدا کو چرواہے کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن آیات 5 سے 6 میں منظر بدل جاتا ہے۔ اب چرواہا صرف اور صرف رہنمائی نہیں کر رہا بلکہ میزبانی بھی کر رہا ہے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوں گے، یوحنا 17 کی زبان۔ اب ہم چراگاہ میں نہیں بلکہ اس کے گھر میں ہیں۔ اب سفر ختم ہو چکا، اب منزل سامنے ہے، نجات کا آخری مرحلہ ہے، حفاظت کے ساتھ، جلالی رفاقت کے ساتھ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتا ہے۔ لیکن زبور 22 میں چرواہے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے وہ مجھے گھورتے ہیں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہاں مسیح دشمنوں کے درمیان رسوا ہوا، لیکن زبور 23 اب جب دشمن سامنے ہے تو وہی خداوند ہمارا تسلی دینے والا ہے۔ بلکہ اس کی شاعری میں زبان وہ کہتا ہے کہ جب دشمن میرے
سامنے ہے تو میرا خداوند میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تم بیٹھو، تسلی کرو اور کھاؤ۔ کون اپنے دشمن کے سامنے کھاتا ہے؟ جس کا خداوند مسیح ہے، وہ شخص اپنے دشمن کے سامنے کھاتا۔ قدیم مشرق وسطی میں بادشاہ فتح کے بعد اپنے وفادار لوگوں کے لیے ضیافت تیار کرتا تھا، اور یہی وہ زبان داؤد نبی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ رسوا ہوا تاکہ ہم جلا، وہ رد کیا گیا تاکہ ہم قبول کیے جائیں، وہ باہر نکالا گیا تاکہ ہم میز پر بیٹھیں۔ وہ نہ صرف میز تیار کرتا ہے بلکہ زبور شریف فرماتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ تیل دراصل پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس کا روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں جب لوگ ہمیں لان تان کرتے ہیں، جس طرح مسیح کے منہ پر انہوں نے تھوکا، اس کے سر کے اوپر انہوں نے کانٹوں کا تاج رکھا، اور جیسے آج ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں روح القدس، روح حق ہی ہماری مدد فرماتا ہے۔ دوسرا مددگار وہ آتا ہے، اور زبور نویس کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہے۔ روح القدس کی فراوانی کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس تیل کے ساتھ میں معمور ہوں، میں مسا کیا گیا ہوں، میں لبریز ہوں۔ اس وجہ سے اس کثرت کے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اس بات کو یوں فرماتے ہیں کہ میں آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، لبا لب زندگی پائیں، ایسی زندگی جو بری ہے، جو فراوانی میں معمور ہے، جس میں اس کی رحمت اور فضل جھلکتا ہے۔ یہ زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی سے ملتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں فضل پر فضل پایا، اور یہی روح القدس ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلہ سے اس کی رحمت میں پہنچا دیے گئے، تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب، 7واں باب اس کی 17ویں آیت واضح طور پر اس بات کو بتاتی ہے، کیونکہ جو برا تخت کے درمیان ہے وہ اس کی چرواہی کرے گا اور انہیں زندگی کے پانی کے چشموں تک لے جائے۔ ہمیں اپنی رحمت سے، ہمیں اپنی قدرت سے چرواہا چشموں کے پاس لے جائے گا۔ یہاں سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے، اگر خداوند خود میری ابدی منزل ہے تو کیا میں اس سے زیادہ اس کی برکتوں کو چاہتا ہوں؟ ٹیکنیکل بات ہے، پھر کہوں گا اگر خداوند خود میری ابدی منزل ہے تو کیا میں اس سے زیادہ اس کی برکتوں کو چاہوں؟ یہ سوال ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ماتھے پر لکھا ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک کون عزیز ہے، ضرورتیں یا خدا؟ پیدائش 22 باب میں یہی بات ہمیں ملتی ہے
خدا نے حضرت ابراہیم کو جب آزمایا تو لکھا ہے کہ خدا نے اسے آزمایا اور کہا کہ اپنا اکلوتا بیٹا جس سے تو بہت پیار کرتا ہے میرے لیے قربان کر۔ وہاں پر یہ سوال تھا کہ کون عزیز ہے؟ اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک ہمارا چرواہا، ہمارا خداوند ہی عزیز ہونا چاہیے، جو ہمارے لیے چھوڑا گیا، زخمی ہوا، پیاسا ہوا، موت میں داخل ہوا۔ لیکن زبور 23 میں ہم اس بات کو پڑھ آئے ہیں، پیڑیں کبھی نہ چھوڑی جاتی، پیڑوں کی جان وہ بحال کرتا، پیڑیں زندگی کے پانی میں سے پیتی ہیں، پیڑیں موت کے سایہ کی وادی میں بے خوف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند اچھا چرواہا ہے اور اپنی بیڑوں کے لیے جان، کیونکہ بیڑوں کا عظیم چرواہا خداوند ہے۔ یہی عبرانیوں کی کتاب کہتی ہے، مکاشفہ 7 میں ہم پڑھ آئے کہ وہی برا اپنی بیڑوں کو ابدی زندگی کے پانیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خدا ایک اچھا چرواہا ہے، بلکہ کیا آپ اس چرواہے کی بیڑ ہو جس نے آپ کے لیے جان دی؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس بیڑ کی طرح ہیں آپ، جس کا چرواہا جب بولتا ہے تو وہ اس کی آواز پہچانتی؟ عزیزو، اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ زبور 22 میں مصلوب ہونے والا چرواہا، کیا آپ اس کی بیڑ ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کی وہ جان بحال کر، بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں وہ آپ کے ساتھ، اور جب دشمن آپ کے سامنے ہے وہی خداوند آپ کی تسلی، اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اور تو اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ بلائی اور رحمت دکھاتا ہے اور اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ سوال ہے، کیا آپ اپنے چرواہے کی آواز سنتی ہیں؟ کیا آپ اس کی بیڑ ہیں؟ اگر ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان سکتی ہیں۔ زبور 22 کے مطابق وہ موا اور دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ ہمارا چوپان ہے، آپ کا چوپان ہے۔ امید ہے کہ آپ نے